बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा 'अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद। या अलीमु अल्लिमनी या अलीमु अल्लिमनी या अलीमु अल्लिमनी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल करम और एहसान है कि आज हमारा इल्म मीरास का पांचवा सबक है। और आज के सबक में इंशाअल्लाह हम बीवी का विरासत में क्या हिस्सा होता है, बेटियों का विरासत में क्या हिस्सा होता है, पोती का विरासत में क्या हिस्सा होता है, ये हम पढ़ लेंगे। इससे पहले हमने पांच अफराद का, पांच ज़वील फुरूज़ का विरासत में क्या हिस्सा बनता है वो आपको बता चुका हूँ। बाप का, दादा का, माँ शरीक भाई, माँ शरीक बहन और शोहर का विरासत में क्या हिस्सा बनता है वो आपको बता चुका हूँ। और जितने भी असबाक हमने अभी तक पढ़े हैं, कोशिश करें कि इन तमाम असबाक को आप सही तरीके से याद कर लें। इन तमाम असबाक को आप सही तरीके से याद कर लें। याद करने के बाद उनको बार बार दोहरा लें, ठीक है। तो हम सबक का आगाज़ कर लेते हैं। तो बीवियों का विरासत में क्या हिस्सा है, क्या तरतीब है, ये आपको बताना है। बीवियां चूंकि एक नहीं होती, तीन, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, इसलिए बीवियों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। शोहर के लिए शोहर का सिर्फ वाहिद का सिगा इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है? बीवियों का विरासत में हिस्सा। तो वहाँ पे सिराजी में भी जब आप देखेंगे लिज़्ज़ौज कहा गया और बीवियों के लिए लिज़्ज़ौजात जमा का सिगा इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो ज़ौजात जो है, बीवियां जो है, उनकी भी दो सूरतें हैं, दो अहवाल है। जिस तरह शोहर के दो अहवाल थे, बिल्कुल उसी तरह बीवियों के भी दो अहवाल हैं, लेकिन शोहर के लिए निस्फ और रुबा थे और बीवियों के लिए रुबा और सुमन है, ठीक है। रुबा कब मिलेगा? एक रुबा है और एक सुमन। रुबा कब मिलेगा? जब मरने वाले शोहर की औलाद ना हो। अब यहाँ पे मरने वाला कौन है? शोहर है, ठीक है। तो शोहर की औलाद को देखना है। शोहर की औलाद ना हो तो क्या होगा? इसको रुबा मिल जाएगा। अगर मरने वाले शोहर की कोई औलाद हो, चाहे इसी बीवी से हो या दूसरी से, तो ऐसी सूरत में सुमन मिलता है। ये कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे नोट के तहत एक बात लिखी हुई है कि बीवी एक हो या एक से ज्यादा, रुबो और सुमन जो है उन सब में सुमन में सब बराबर की शरीक होंगी। यानी जो रुबो मिलेगा या सुमन मिलेगा, चाहे एक बीवी हो, दो हो, तीन हो, चार हो, हर एक को रुबो या हर एक को सुमन नहीं मिलेगा, ठीक है। बल्कि ये जो रुबा मिलेगा सब में रुबा को बराबर तकसीम करेंगे। सुमुन जो है अगर मिलता है तो सब में सुमुन को क्या करेंगे? बराबर तकसीम करेंगे। जी, जो आज पहली मर्तबा आया है तो वो भी तवज्जो से सुनिएगा। पिछले जो असबाक है वो फिर रिकॉर्डिंग शेयर कर चुका हूँ, वो सुन लीजिएगा। तो अब मिसालें जो है वो हम हल करेंगे। मिसालें जो है वो हल करने हैं, तवज्जो रखिएगा। अब देखिए, ये मिसाल नंबर एक है। मैयत को लिटाने का लिखने का तरीका तो आपको समझ में आ गया। इस तरह मैयत जो है लिखी जाती है, फिर जो वो रसा होते हैं उसके नीचे लिखते हैं। मैयत को हमने लिटा दिया, वो रसा में कौन है? जोजा है, बीवी है। एक शख्स का इंतकाल हो चुका है, उसकी बीवी मौजूद है वो रसा में, ठीक है। और दूसरा कौन है? उसका बाप मौजूद है। तो अब आप मुझे जल्दी जल्दी बताएं, यहाँ पे बीवी को क्या मिलना चाहिए? बीवी को क्या मिलना चाहिए? जी, बीवी को रुबा मिलना चाहिए। क्यों? इसलिए कि औलाद नहीं है, मैयत की यानी शोहर की औलाद नहीं है। तो बीवी को क्या मिलना चाहिए? रुबा मिलना चाहिए। बाप को क्या मिलना चाहिए? बाप के अहवाल आप लोग पढ़ चुके हैं पहले। जी, जल्दी बताएं कि बाप को क्या मिलना चाहिए? बाप आसबा होगा। बाप क्या होगा? आसबा होगा। क्यों? इसलिए कि औलाद नहीं है। मिसाल नंबर दो देखिए, एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसकी दो बीवियां हैं, ठीक है। कोई अरब था, उसकी दो बीवियां थी, और उसका दादा मौजूद है, मरने वाले का दादा मौजूद है। अब ये दो बीवियों का विरासत में क्या हिस्सा बनेगा? ये कोई बता सकता है? जी, रुबु मिलेगा।
اور یہ ربع جو ہے ان دونوں میں برابر تقسیم ہوگا. ایسا نہیں کہ ہر ایک کو ربع ملے گا، ربع دونوں میں برابر تقسیم ہوگا. دادا کو کیا ملے گا؟ دادا کو عصبہ ہوگا کیونکہ مرنے والے کی اولاد نہیں ہے. مثال نمبر 3 دیکھیں. ایک شخص کا انتقال ہوا، زوجہ موجود ہے اور بیٹی موجود ہے. تو زوجہ کو کیا ملنا چاہیے یہاں پہ؟ ثمن ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اولاد موجود ہے، بیٹی موجود ہے. بیٹی کے احوال ہم نے پڑھے نہیں، اس لیے ابھی ہم نے اس کو بیان بھی نہیں کیا. اسی طرح مثال نمبر 4 دیکھیں. ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی 2 بیویاں ہیں، ٹھیک ہے، اور بیٹا موجود ہے. تو یہ 2 بیویوں کو کیا ملے گا؟ 2 بیویوں کو ثمن مل جائے گا کیونکہ اولاد موجود ہے. بیٹے کے احوال ہم نے پڑھے نہیں ہے. مثال نمبر 5 دیکھیں. ایک شخص کا انتقال ہوا، ایک بیوی موجود ہے، پوتا یا پوتی موجود ہے. تو یہاں پہ کیا ملے گا زوجہ کو؟ زوجہ کو کیا ملے گا؟ ثمن ملے گا کیونکہ پوتا پوتی یہ بھی اولاد میں داخل ہے. مثال نمبر 6 دیکھیں. ایک شخص کا انتقال ہوا، زوجہ موجود ہے اور نواسا یا نواسی موجود ہے. اب یہاں پہ زوجہ کو کیا ملے گا؟ جی بھائی، زوجہ کو یہاں پہ کیا ملے گا؟ ثمن ملے گا یا ربع ملے گا؟ ربع ملے گا. کیوں ربع کیوں ملے گا؟ اس لیے کہ نواسا نواسی اولاد میں شامل نہیں ہے. تو یہ بیویوں کے احوال ہم نے پڑھے. اب عربی میں کیسے اس کو بیان کیا گیا ہے؟ ولی زوجات، اور بیویوں کے لیے حالتانی، 2 حالتیں ہیں، 2 صورتیں ہیں، ٹھیک ہے. الربع للواحدتی، الربع للواحدتی، ربع واحدہ کے لیے ہے، یعنی ایک بیوی ہو، فصاعدتاً یا ایک سے زیادہ ہو. کب ہے یہ؟ عند عدم الولد، ولد نہ ہونے کی صورت میں. ولد وولد الابن، اسی طرح ولد الابن نہ ہونے کی صورت میں. وَإِن سفل، اسی طرح نیچے چلیں. الثمن عند الولد وولد الابن وَإِن سفل، ثمن ملے گا ولد بیٹا بیٹی ہونے کی صورت میں، یعنی پوتا پوتی ہونے کی صورت میں. وَإِن سفل، اور اسی طرح نیچے. تو یہ زوجات کے احوال آپ کو بتا دیے، کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک. اب بیٹی کا وراثت میں کیا حصہ بنتا ہے؟ عبارت نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ تو عبارت آ رہی ہے کہ نہیں؟ جی. بیٹی کا وراثت میں کیا حصہ ہے؟ اب بیٹی کی جو ہے اس کی بھی 3 احوال ہے. بیٹی کے بھی کتنے احوال ہے بھائی؟ 3 احوال ہے، 3 صورتیں ہیں. نمبر 1، بیٹی کو کیا ملے گا؟ نصف ملے گا. بیٹی کو کیا ملے گا؟ نصف ملے گا، ٹھیک ہے. نمبر 2، بیٹی کو ثلثان مل جائے گا. ثلثان 2/3، 2/3، ٹھیک ہے. نمبر 3، بیٹی عصبہ ہوگی. اب بیٹی کے کتنے احوال ہوں گے؟ ان 6 حصوں میں سے یہ نصف ملے گا یا بیٹی کو، یا ثلثان ملے گا، ٹھیک ہے، یا عصبہ ہوگی. نصف کب ملے گا؟ جب یہ بیٹی ایک ہو. جب بیٹی ایک ہو تو اس کو نصف ملے گا. جب بیٹی ایک ہو تو اس کو کیا ملے گا؟ نصف ملے گا. اب جب بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو ثلثان ملتا ہے، 2/3 ملتا ہے. بیٹی ایک تو نصف. بیٹیاں ایک سے زیادہ ہو گئی، 2 ہے یا 2 سے زیادہ ہو گئی، تو پھر ان کو ثلثان ملتا ہے. عصبہ کب ہوتی ہے؟ جب بیٹی کے ساتھ بیٹا ساتھ میں ہو تو بیٹی عصبہ ہو جائے گی. بیٹی کے ساتھ بیٹا ہو تو بیٹی کیا ہو جائے گی؟ عصبہ ہو جائے گی. یعنی بیٹے کو 2 حصے اور بیٹی کو 1 حصہ دیا جائے گا. تو بیٹی کے کتنے احوال ہو گئے بھائی؟ 3 احوال ہو گئے. جب ایک بیٹی ہو نصف ملتا ہے، ایک سے زیادہ ہو یعنی 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ثلثان ملتا ہے. بیٹی کے ساتھ بیٹا آ جائے تب یہ کیا ہوتی ہے؟ عصبہ بنتی ہے. عصبہ بننے سے کیا مراد اس صورت میں؟ کہ بیٹے کو 2 حصے، بیٹے کو 2 حصے اور بیٹیوں کو 1 حصہ دیا جائے گا. بیٹیوں کو کیا دیا جائے گا؟ 1 حصہ دیا جائے گا.
جی اب مثالوں کے پاس آتے ہیں۔ مثال نمبر ایک دیکھیے، ایک شخص کا انتقال ہو چکا ہے، اب دیکھیے میت جو ہے اس کی لٹائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دے، عذاب قبر اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ میت جو ہے، مرنا ہم نے سب نے ہے بھائی، ٹھیک ہے، مرنا ہم سب نے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما دیں، ایسے نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما دیں جو قیامت تک ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے، اور برے اعمال سے ہماری حفاظت فرمائے، جنت ہمیں نصیب فرما دیں بغیر حساب کتاب کے، جہنم سے جہنم کی طرف لے جانے والے اعمال سے ہماری حفاظت فرما دیں۔ تو بہرحال یہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی بیٹی موجود ہے اور اس کا باپ موجود ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ بیٹی کو کیا ملنا چاہیے یہاں پہ؟ بیٹی کو کیا ملنا چاہیے؟ ہم نے ابھی پڑھا کہ اگر بیٹی ایک ہو تو نصف ملتا ہے، بیٹی ایک ہو تو کیا ملتا ہے بھائی؟ نصف ملتا ہے۔ باپ کے احوال بھی ہم پڑھ چکے ہیں، تین احوال پڑھے تھے، سدس، سدس پلس عصبہ اور عصبہ۔ تو باپ کو کیا ملے گا یہاں پہ؟ باپ کو کیا ملے گا یہاں پہ بھائی؟ جی بتائیں۔ سدس پلس عصبہ، دیکھو بعض طلبا کو احوال یاد نہیں ہے۔ سدس پلس عصبہ، سدس پلس عصبہ۔ مثال نمبر دو دیکھیں، ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی دو بیٹیاں موجود ہے ورثہ میں اور اس کا دادا موجود ہے، تو یہاں پر دو بیٹیوں کو کیا ملے گا؟ جی دو بیٹیوں کو ثلثان مل جائے گا، دو تہائی مل جائیں گے، اور دادا کو کیا ملے گا؟ دادا کو کیا ملے گا بھائی؟ دادا کو کیا ملے گا؟ جی دادا جو ہے سدس پلس عصبہ ملے گا۔ اب بھی بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی عصبہ ملے گا۔ جی اگر کسی کو آواز صاف نہیں آ رہی، کسی نے میسج کیا ہے کہ موسم خراب ہے، تو پھر وہ جا سکتے ہیں اگر فائدہ نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے، بارشوں کو جو ہے وہ رحمت کا ذریعہ بنائے، زحمت کا ذریعہ نہ بنائے۔ مثال نمبر تین دیکھیں، ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کا ایک بیٹا موجود ہے، ایک بیٹی موجود ہے، تو یہاں بیٹی کو کیا ملے گا؟ یہ عصبہ بن جائے گی، بیٹے کی وجہ سے یہ کیا ہوگی؟ عصبہ ہوگی۔ مثال نمبر 6 دیکھیں کدھر گیا؟ اچھا یہاں پہ ایک مثال میں اور حل کرنا چاہوں گا تاکہ آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائے بھائی، کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے سب کو بھائی؟ یہ میت ہے، ٹھیک ہے؟ جی اب یہاں پہ بیٹی ہے ایک، باپ ہے ایک، اور بیٹا ہے، تو یہاں بیٹی کیا بنے گی بھائی؟ جلدی بتائیں، بیٹی کیا بنے گی؟ عصبہ بن جائے گی، ٹھیک ہے؟ کیوں عصبہ بن جائے گی؟ بیٹی کی وجہ سے۔ باپ کو کیا ملے گا؟ باپ کو کیا ملے گا؟ باپ کو سدس مل جائے گا، صرف سدس، ٹھیک ہے؟ بیٹا بیٹی دونوں موجود ہے، بیٹا بیٹی کیا ہے؟ دونوں موجود ہے۔ بیٹی ہے اور پوتی ہے، تو بیٹی کو کیا ملے گا یہاں پہ؟ جی نصف مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ یہ بیٹی کے احوال آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آگے بھی ہمارے لیے آسان بنائے۔ اب چلتے ہیں عربی عبارت کی طرف۔ عربی عبارت، وَلِلْبِنْتِ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ،
بیٹی کے لیے تین احوال ہے، یعنی تین صورتیں. نمبر ایک النصف للواحدہ، یہ بیٹی کے لیے نصف ہوگا، ایک ہو نصف. والثلثان للاثنتین فصاعدة، ثلثان یعنی دو تہائی ملیں گے دو بیٹیوں کے لیے یا دو سے زیادہ ہو. ومع الابن للذکر مثل حظ الانثیین، ابن کے ساتھ للذکر مثل حظ الانثیین ہوگا، یعنی مذکر کے لیے حظ الانثیین دو مؤنث کے حصے کے مثل ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی آسانی کے لیے مذکر کے لیے دو حصے اور مؤنث کے لیے ایک حصہ. تو یہ بیٹیوں کے احوال بھی ہو گئے. اچھا، یہ جو تین احوال ہم نے یہاں پڑھے ہیں، یہی تین احوال جو ہے آگے پوتی میں بھی آئیں گے. یہی تین احوال حقیقی بہنوں میں بھی آئیں گے. یہی تین احوال باپ شریک بہنوں میں بھی آئیں گے. ٹھیک ہے، نصف ملے گا جب ایک ہو، ثلثان ملیں گے جب دو یا دو سے زیادہ ہوں گے. فصاعدا قدن کا معنی ہوتا ہے اس سے زیادہ، اور یہ عصبہ ہوں گے. ابھی تک تو ہم احوال جو پڑھتے رہے، یہ یا تو دو احوال تھے یا تین احوال تھے یا چار احوال تھے. باپ کے تین احوال تھے، تین صورتیں تھیں. دادا کی چار صورتیں. اولاد الام کی کتنی صورتیں؟ تین صورتیں. زوج اور زوجہ کی دو صورتیں. بنت کی کتنے احوال ہو گئے؟ تین صورتیں. اب جو ہے پوتیاں جو ہے ان کے چھ صورتیں ہیں. ان کے لیے کتنی صورتیں ہیں؟ چھ صورتیں ہیں. پوتی کو وراثت میں کیا حصہ ملے گا، کیا ترتیب ہے؟ تو یہ پوتی کی چھ صورتیں بنتی ہیں. تین تو یہی صورتیں جو بیٹیوں کے ہم نے پڑھے، نصف، ثلثان اور عصبہ. تین زائد ہیں، ان کو آپ سمجھ لیں گے تو یاد کرنا بھی آسان ہوگا. مشکل تو نہیں ہو رہی بھائی؟ جی بھائی، مشکل تو نہیں لگ رہا؟ جی. آگے جو ہے یہ بیٹیوں کا جو ہے وہ بھی آسان ہے، مشکل نہیں ہے. وہی تین احوال بیٹیوں کے ہیں، وہی پوتیوں کے بھی ہے. تین زائد جو احوال ہے وہ ہم نے صرف سمجھنے ہیں. نمبر ایک ہے ان کو نصف ملے گا، ٹھیک ہے. نمبر دو ان کو ثلثان ملیں گے. یہ دو تو ہم نے پڑھ لی ہے. نصف بیٹیوں کو بھی ملتا ہے، ثلثان بیٹیوں کو بھی ملتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ زائد جو ہے، ایک زائد سدس آ گیا. یہ پوتیوں کو سدس بھی ملتا ہے. پوتیوں کو کیا بھی ملتا ہے؟ سدس ملتا ہے. اب یہ دیکھیں، یہ ایک زائد آ گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح پوتیوں کو نمبر چار میں کیا ہے؟ پوتیاں محروم بھی ہو جاتی ہے. پوتیاں جو ہے محروم بھی ہو جاتی ہے. نمبر پانچ میں یہ پوتیاں عصبہ بھی بن جائیں گی. یہ عصبہ وہ تیسری صورت آ گئی نا بیٹیوں کی. نمبر چھ کیا ہے؟ پھر محروم ہو جائیں گی. تو جو زائد دو صورتیں ہیں وہ کیا ہے؟ محروم ہونا اور سدس. دو زائد صورتیں کیا ہے؟ سدس اور محروم ہونا. باقی تین تو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، نصف، ثلثان اور عصبہ. یہ تو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. پڑھا ہے کہ نہیں بھائی؟ یہ نصف بھی آپ نے پہلے پڑھا ہے بیٹیوں میں جو ہے آپ نے پڑھا. اسی طرح ثلثان بھی آپ نے پڑھ لیا، عصبہ بھی پڑھ لیا. یہ جو ہے سدس آپ نے نہیں پڑھا. محروم ہونا جو ہے دو جگہ یہ نہیں پڑھا، یہ زائد ہے. یاد ہو گئے بھائی پوتیوں کے پیچھے احوال؟ نصف، ثلثان، سدس، محروم، عصبہ، محروم. اب تفصیل کی طرف آ جاتے ہیں. تفصیل بھی مشکل نہیں ہے، آسان ہے. تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. نصف کب ملے گا؟ جب پوتی ایک ہو. جس طرح ہم نے وہاں پڑھا بیٹی ایک ہو نصف ملتا ہے، یہاں پوتی ایک ہو تو نصف ملے گا. نمبر دو ثلثان وہاں کب ملتا تھا؟ جب بیٹیاں دو یا دو سے زیادہ ہو. وہاں یہ بیٹیوں کی جگہ پوتیاں لگا دی. جب پوتیاں دو یا دو سے زیادہ ہو تو کیا ملتا ہے؟ ثلث ملتا ہے. کیا ملتا ہے؟ ثلثان ملتا ہے، ثلث نہیں، ثلثان ملتا ہے. یہ سدس کو آپ نے سمجھنا ہے. سدس سدس کب ملتا ہے؟ اگر پوتی کے ساتھ ایک بیٹی ہو. پوتی کے ساتھ کیا ہو؟
ایک بیٹی ہو تو پوتی کو چھٹا حصہ ملے گا. پوتی کے ساتھ ایک بیٹی آ جائے، یعنی ایک طرف پوتی ہے، دوسری طرف ایک ایک بیٹی آ گئی. یہ بیٹی کی تعداد جو ہے یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، پوتی کی تعداد یہاں پہ ضروری نہیں ہے، وہ ایک ہو، دو ہو یا تین ہو، اس سے فرق نہیں پڑے گا. بس یہ کہ بیٹی جو ہے وہ ایک ہونی چاہیے. اگر بیٹی جو ہے ایک ہو ساتھ میں، تو پوتی کو کیا ملے گا؟ چھٹا حصہ ملے گا. یہ صورت سمجھ میں آ گئی؟ سدس والی صورت سمجھ آ گئی؟ یعنی پوتی کے ساتھ ایک بیٹی آ جائے تو پوتی کو چھٹا حصہ ملے گا. پوتی کو کیا ملے گا بھائی؟ چھٹا حصہ مل جائے گا. چلے الحمدللہ، آگے چلیں. یہ محروم ہوں گی. جی، یہ محروم کب ہوں گی؟ جب پوتی کے ساتھ ایک سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو پوتی فرض سے محروم ہوگی. مطلقاً محروم نہیں ہوگی. کیا لفظ استعمال کیا گیا؟ فرض سے، یعنی ذوی الفروض ہونے کی وجہ سے حصہ نہیں ملے گا. پوتی کے ساتھ ایک سے زیادہ بیٹیاں آ جائے، دو بیٹیاں آ جائے، تین آ جائے، چار آ جائے، پوتی جو ہے فرض فرض جو ہے ذوی الفروض ہونے سے محروم ہو جائے گی. عصبہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کو مل سکتا ہے. ٹھیک ہے اب بھی؟ جی. نمبر 5 عصبہ ہوں گی. یہ صورت جو ہے یہ ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو صورت ہے عصبہ کی، یہ ایک مسئلہ آپ لوگوں نے وہاں پڑھا ہوگا. یہ مسئلہ ایک آپ لوگوں نے سراجی میں پڑھا ہوگا یا پڑھیں گے، تفصیل کے ساتھ 2 یا 1 صفحے پہ بیان کیا جاتا ہے. وہ یہ 5 نمبر میں ہم اس کو بیان کریں گے. ٹھیک ہے؟ یہ نمبر 4 دوبارہ میں سمجھا دیتا ہوں. پوتی کے ساتھ ایک سے زیادہ بیٹیاں آ جائے تو پوتی محروم ہوگی، لیکن فرض سے، یعنی ذوی الفروض ہونے کی وجہ سے اس کو کچھ نہیں ملے گا. ذوی الفروض ہونے کی وجہ سے اس کو کچھ نہیں ملے گا. اب یہ اسی طرح یاد کر لیں، جب مثالیں حل کریں گے وہاں سمجھ میں آ جائے گی بات. عصبہ کب بنتی ہے اس کو ذرا سمجھنا ہے. 3 صورتیں یہاں بن جائیں گی. ٹھیک ہے؟ پوتی کے ساتھ پوتا ہو، عصبہ ہوگی. ٹھیک ہے؟ پہلی صورت کیا؟ یہ تو سادہ ہے. جیسے بیٹی کے ساتھ بیٹا ہو تو وہ عصبہ بنتی ہے. اسی طرح پوتی کے ساتھ پوتا ہو تو عصبہ ہوگی. یا پڑ پوتا ہو، پوتا تو ہو وہ تو عصبہ ہوگی، یا پڑ پوتا ہو. ٹھیک ہے؟ پوتی کے ساتھ پوتا ہو یا پڑ پوتا، تو پوتا ہر حالت میں پوتی کو عصبہ بناتا ہے، اور پڑ پوتا صرف اس پوتی کو عصبہ بناتا ہے جس کو بطور فرض کے کچھ نہ مل رہا ہو، اور پوتے کے ذریعے پڑ پوتی محروم ہوتی ہے. اس کو سمجھنا ہے آپ لوگوں نے. دوبارہ میں بتاتا ہوں. پوتی کے ساتھ پوتا ہو یا پڑ پوتا تو یہ عصبہ بن جائے گی. اب اس میں تھوڑی تفصیل ہے. پوتی کے ساتھ پوتا ہو یا پڑ پوتا تو یہ عصبہ بن جائیں گی. تھوڑی تفصیل ہے. پوتا جو ہے ہر حالت میں پوتی کو عصبہ بناتا ہے، ہر حالت میں. ٹھیک ہے؟ اور پڑ پوتا جو ہے صرف اس پوتی کو عصبہ بناتا ہے جس کو بطور فرض کے کچھ نہ مل رہا ہو، جس کو بطور فرض کے کچھ مل نہ رہا ہو. مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جس طرح ہم چوتھی صورت میں پڑھ لیا تھا، یہ محروم ہو رہی ہے نا، یہاں پہ پڑ پوتا آ جائے تو یہ کیا ہو جائے گی؟ عصبہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے؟ البتہ اگر یہاں پہ یہ جو پہلی 3 صورتیں ہیں، یہ جو نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، یہ جو 3 صورتیں نصف، ثلثان، سدس، یہ جب پوتی کو مل رہا ہو، ساتھ میں پڑ پوتا آ جائے، ساتھ میں کیا آ جائے؟ پڑ پوتا آ جائے، تو پوتی کو یہی نصف، ثلثان، سدس مل جائے گا، عصبہ نہیں ہوگی. البتہ ان 3 صورتوں میں اگر پوتا آ جائے، ساتھ میں پوتا آ جائے، یعنی ایک طرف پوتی کو نصف مل رہا ہے یا ثلثان مل رہا ہے یا سدس، ساتھ میں پوتا آ جائے گا تو اس کو پکڑ کے عصبہ بنا لے گا. ٹھیک ہے؟ یہ پوتا ہر حالت میں عصبہ بناتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے. پڑ پوتا صرف اس حالت میں عصبہ بناتا ہے جب پوتی کو بطور فرض کے کچھ مل نہ رہا ہو. یہ مثال سے مزید وضاحت ہو جائے گی. اور پوتے کے ذریعے پڑ پوتی محروم ہوتی ہے.
جی آواز صاف آ رہی ہے سب کو؟ ذرا آواز کنفرم کر دیں۔ یہ نمبر 6 میں جو محروم ہے اس کو سمجھ لیں۔ اگر بیٹا ہو تو پوتی محروم ہو جاتی ہے۔ پوتی کے ساتھ بیٹا آ جائے، پوتی کیا ہو جائے گی؟ محروم ہوگی۔ جی دوبارہ میں بتاتا ہوں احوال سارے۔ جب پوتی ایک ہو تو نصف ملے گا، دو یا دو سے زیادہ ہو ثلثان ملے گا۔ پوتی کے ساتھ ایک بیٹی آ جائے تو پوتی کو سدس مل جائے گا، اور اگر پوتی کے ساتھ ایک سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو پوتی جو ہے فرض سے محروم ہوگی۔ اگر پوتی کے ساتھ پوتا ہو یا پڑ پوتا تو پوتا ہر حالت میں پوتی کو اسبہ بناتا ہے، اور پڑ پوتا صرف اس پوتی کو اسبہ بناتا ہے جس کو بطور فرض کے کچھ مل نہ رہا ہو، اور پوتے کے ذریعے پڑ پوتی محروم ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اگر بیٹا ہو تو پوتی محروم ہو جاتی ہے، اگر بیٹا ہو تو پوتی کیا ہو جاتی ہے؟ محروم ہو جاتی ہے۔ تو یہ 6 احوال ہے کل بھائی، یہ کل کیا ہے؟ 6 احوال ہے۔ اب توجہ سے مثالوں کی طرف آ جائیں، مثالوں کی طرف آ جائیں، وہاں سمجھ آ جائے گی۔ یہ 5ویں صورت جو ہے یہ مثالوں سے مزید وضاحت ہو جائے گی۔ یہ بے شک آپ اسکرین شاٹ لے لیں یا اپنے پاس اگر لکھا ہو آپ نے تو تاکہ وہاں ساتھ میں سمجھ میں آ جائے۔ مثالوں کی طرف آ جائیں۔ میت نمبر 1 جو ہے، پوتی ہے باپ ہے، تو یہاں پہ پوتی کو کیا ملے گا؟ پوتی کو کیا ملے گا بھائی؟ جی باتیں ساری چھوڑے، یہ مثالوں کی طرف آ جائے۔ پوتی کو کیا ملے گا؟ نصف ملے گا، کیونکہ یہ عصبہ ہے، یہ ایک پوتی ہے، ٹھیک ہے۔ باپ کو کیا ملے گا؟ باپ کو کیا ملے گا؟ سدس پلس عصبہ۔ دیکھیے آپ لوگوں کی وہ پرانی پریکٹس بھی ہو رہی ہے۔ مثال نمبر 2 دیکھیے، ایک شخص کی 2 پوتیاں ہیں، 2 بنات الابن ہے۔ پوتی کو بنت الابن کہتے ہیں، پوتی کو کیا بولتے ہیں؟ بنت الابن۔ 2 بنات الابن ہے، یعنی 2 پوتیاں ہیں اور ایک دادا ہے، ایک کیا ہے؟ دادا ہے۔ تو 2 پوتیوں کو کیا ملے گا؟ ثلثان مل جائے گا۔ اور دادا کو کیا ملے گا؟ سدس پلس عصبہ۔ مثال نمبر 3 دیکھیے، ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی ایک پوتی ہے اور ایک بیٹی ہے، ایک پوتی ہے اور ایک بیٹی ہے۔ پوتی کو کیا ملے گا یہاں پہ؟ سدس مل جائے گا۔ یہاں پہ کیا مل جائے گا؟ سدس مل جائے گا۔ اور بیٹی کو کیا ملے گا؟ نصف مل جائے گا۔ بیٹی کو کیا مل جائے گا؟ نصف مل جائے گا۔ مثال نمبر 4 دیکھیے، ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی 2 پوتیاں ہیں اور ایک بیٹی ہے۔ 2 پوتیاں ہیں اور بیٹی کیا ہے؟ ایک ہے۔ تو 2 پوتیوں کو کیا مل جائے گا یہاں پہ؟ سدس مل جائے گا۔ سدس ان دونوں میں برابر تقسیم ہوگا، اور بیٹی کو کیا ملے گا؟ نصف ملے گا۔ بیٹی کو کیا ملے گا؟ نصف ملے گا۔ مثال نمبر 5 دیکھیں، ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی 2 بیٹیاں ہیں۔ بیٹیاں کتنی ہیں؟ 2 ہے، اور پوتی کیا ہے؟ ایک ہے۔ پوتی کیا ہے؟ ایک ہے۔ تو 2 بیٹیوں کو کیا ملے گا؟ 2 بیٹیوں کو ثلثان مل جائے گا۔ بیٹیوں کو کیا مل جائے گا؟ ثلثان۔ اور پوتی جو ہے یہ محروم ہو جائے گی۔ محروم کیا ہوگی؟ پوتی محروم ہوگی۔ اصل میں بنات کے لیے، خواتین کے لیے قرآن مجید میں جو حصہ بیان کیا گیا ہے وہ زیادہ سے زیادہ ثلثان ہے۔ زیادہ سے زیادہ کتنا ہے؟ ثلثان ہے۔ تو جب یہ ثلثان 2 بیٹیوں کو مل گیا تو بنت الابن یہ محروم ہو جاتی ہے، اس کو کچھ نہیں ملتا، باقی نہیں بچتا اس کے لیے۔ مثال نمبر 6 دیکھیں، مثال نمبر 6 دیکھیں، 2 بیٹیاں ہیں، ایک پوتی ہے، ٹھیک ہے، اور پوتا ہے۔ 2 بیٹیوں کو کیا مل جائے گا؟ ثلثان مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی گویا کہ یہ نمبر 5 ہی کی طرح ایک صورت ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بنت الابن جو ہے، اگر یہ پوتا نہ ہوتا تو محروم ہو جاتی، یہ بیٹیوں کی وجہ سے محروم ہو رہی تھی، لیکن یہاں پہ پوتا آ گیا، پوتا آ گیا۔ پوتی جو ہے ذوی الفروض سے تو محروم ہو گئی، وہ وہاں پہ میں نے بتایا تھا کہ ذوی الفروض سے محروم ہو گئی، لیکن پوتا آنے کی وجہ سے عصبہ بن جائے گی، یعنی ذوی الفروض ہونے کی وجہ سے کچھ نہیں ملا، لیکن پوتے نے آ کے اس کو کیا کر دیا؟ عصبہ بنا دیا۔ اسی طرح ایک اور مثال دیکھیں، مثال نمبر 7، 2 بیٹیاں ہیں، ایک پوتی ہے اور پڑ پوتا ہے۔
अब दो बेटियों को क्या मिलेगा भाई? दो बेटियों को क्या मिलेगा? सुलुसान मिल जाएगा। सुलुसान। पोती जो है दो बेटियों की वजह से क्या हो रही है? महरूम हो रही है। दो बेटियों की वजह से क्या हो रही है? महरूम हो रही है। लेकिन पड़ पोता आ गया, तो ये पड़ पोते ने इसको क्या बना दिया? आसबा बना दिया। पड़ पोते ने इसको क्या कर दिया? आसबा बना दिया। ठीक है। अब पड़ पोता जो है सिर्फ इसी पोती को आसबा बनाता है, ये जो महरूम हो रही है फर्ज से। ठीक है। अब आगे मिसालों से मजीद वाज़ेह हो जाएगी बात। मिसाल नंबर 8 जो है, पोती है और पोता है। पोती है और पोता है। तो पोती को यहाँ पे क्या मिलेगा? पोती को यहाँ क्या मिलेगा? ये पोते की वजह से क्या हो जाएगी? आसबा होगी। अब यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि भाई पोती एक है तो इसको निस्फ मिलेगा। पोती एक है तो इसको निस्फ मिलेगा, ऐसा नहीं करेंगे। बल्कि पोता आ गया तो पोते की वजह से क्या होगी? आसबा मिलेगा, आसबा होगी ये। ठीक है। अब मिसाल नंबर 9 देखें। 9 यही मिसाल है। पोती है और पड़ पोता है। पोती है और पड़ पोता है। अब यहाँ मुझे बताएं कि यहाँ पे पोती को क्या मिलेगा? पोती आसवा बन जाएगी यानी। जी, पोती असवा बन जाएगी कि नहीं? जी, वो नंबर 5 सूरत जो है आप लोगों ने सही तरह याद नहीं किया, सही तरह नहीं समझा। वहां मैंने आपको बताया था कि पोती के साथ पोता आ जाए या पड़ पोता आ जाए तो पोता हर हालत में आसवा बनाता है, और पोती जो है ये पड़ पोता जो है सिर्फ उस पोती को आसवा बनाता है जो फर्ज से महरूम हो रही हो। अब यहाँ पे पोती को निस्फ मिल जाएगा। पोती को क्या मिल जाएगा? निस्फ मिल जाएगा। तो पोते और पड़ पोते का ये फर्क आपको समझ में आ गया यहाँ पे। पोते पड़ पोते का फर्क समझ में आ गया। पोता यहाँ पे भी आसवा बना रहा है इसको। पोता जो है यहाँ पे भी इसको आसवा बना रहा है। ठीक है। और यहाँ पे ऊपर जो है इधर भी आसवा बना रहा है। ठीक है। यहाँ पे जो महरूम हो रही थी इधर भी आसवा बना रहा है। और पड़ पोता जो है, पड़ पोता यहाँ पे तो आसवा बना रहा है उसको। पड़ पोता यहाँ पे असबा बना रहा है, लेकिन ये जवील फरूज से महरूम हो रही थी। जवील फरूज होने से क्या हो रही थी? महरूम हो रही थी। तो जब जवील फरूज से महरूम हो रही थी तो पड़ पोता उसको असबा बना रहा था। लेकिन यहाँ पर जो है इसको निस्फ मिल रहा है तो पड़ पोता इसको असबा नहीं बना रहा। यहाँ पे जवील फरूज से हिस्सा मिल रहा है, तो पड़ पोते की इतनी ताकत नहीं है कि वो जवील फरूज होने से महरूम कर दे उसको। ये असल में फर्क था वो। वहां पे मैंने आपको बताया कि पोता हर हालत में पोती को आसबा बनाता है, चाहे ज़वील फुरूज से उसको हिस्सा मिल रहा हो या ना मिल रहा हो। और पड़ पोता सिर्फ उस हालत में आसबा बनाता है जब वो ज़वील फुरूज से महरूम हो रही हो। आम हालत में वो आसबा नहीं बनाता। ये मिसाल समझाना चाह रहा था। मिसाल नंबर 10 देखिए। एक शख्स का इंतकाल हुआ, पोती मौजूद है और बेटा मौजूद है, तो बेटे की वजह से क्या होगी? महरूम हो जाएगी। ठीक है। ये सूरतें समझ में आ गई सब? ये पोती के सारी सूरतें समझ में आ गई है सबको भाई? ये कोई साथी कह रहा है कि मैयत बना के ये सब समझाएं उस्ताद जी। तो ये तो मैयत ही बना रहे हैं, ये मैयत बना नहीं रहे, ये बने हुए हैं तो आपको। जी चल एक मरतबा दोबारा आगे हम चलते हैं। आगे चलते अरबी में पढ़ लेते हैं, वहाँ दोबारा भी मैं समझा लेता हूँ। तवज्जो से सुनिएगा। तवज्जो से सुनिएगा। मुश्किल नहीं है, आसान है, आपने तवज्जो से सुना नहीं है। वलिबिनतिल इब्नि सित्ततु अहवाल। पोतियों के 6 अहवाल है। पोतियों के कितने अहवाल है? 6 अहवाल है। वलिबिनतिल इब्नि सित्ततु अहवाल। बेटियों के कितने, पोतियों के कितने अहवाल है? 6 अहवाल है। नंबर 1।
نمبر ایک ولبنت الابن ستة احوال، پوتیوں کے 6 احوال ہیں۔ نمبر ایک النصف للواحدہ، جب پوتی ایک ہو تو ان کو کیا ملتا ہے؟ نصف ملتا ہے۔ یہ مشکل ہے بھائی، یہ جن کو مشکل لگ رہا ہے وہ ان سے میں پوچھ رہا ہوں۔ النصف للواحدہ، یہ عبارت بھی نظر آ رہی ہے مجھے، آپ لوگوں کو کیوں نظر نہیں آ رہی؟ النصف للواحدہ، جب پوتی ایک ہو تو نصف ملتا ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، سب کو سمجھ میں آنا چاہیے۔ نمبر دو الثلثان للاثنتین فصاعدة، جب پوتیاں دو یا دو سے زیادہ ہوں تو ان کو ثلثان ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، دو صورتیں سمجھ میں آ گئی۔ نمبر تین السدس مع الواحدة السلبیہ، السدس چھٹا حصہ ملے گا مع الواحدہ ایک السلبیہ بیٹی کے ساتھ، سلبیہ سے مراد کیا؟ بیٹی، جب ان کے ساتھ ایک بیٹی ہو تو ان کو کیا ملتا ہے؟ چھٹا حصہ ملتا ہے۔ یہ نمبر تین بھی سمجھ میں آ گیا سب کو؟ بھائی جن کو سمجھ نہیں آ رہی تھی ان کو نمبر تین، یہ 3 احوال سمجھ میں آ گئے کہ نہیں؟ مشکل ہے اس میں کچھ؟ نہیں۔ نمبر 4 دیکھیں، السقوط بالسلبیتین، السقوط یہ گر جائیں گی سلبیتین دو بیٹیوں کے ذریعے، یعنی اگر دو بیٹیاں آ جائے تو یہ کیا ہو جائیں گی؟ محروم ہوں گی۔ دو بیٹیاں آ جائے تو یہ کیا ہوں گی؟ محروم ہوں گی۔ کہ میں یہاں پہ مثال سے سمجھا لیتا ہوں، آپ دوبارہ دیکھیں، میں مثالوں سے سمجھا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، دو یہ پوتی ہے، دو بیٹیاں آ گئی، کیا ہے؟ دو بیٹیاں آ گئی تو یہ پوتی کیا ہو جائے گی؟ محروم ہو جائے گی۔ پوتی کیا ہوگی؟ محروم ہوگی۔ ثلثان یہ بیٹیوں کو مل جائے گا، یا سقوط بالسلبیتین اس سے یہ مراد ہے۔ اب آگے دیکھیں، یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فرض سے محروم ہوگی۔ کس سے محروم ہوگی؟ فرض سے محروم ہوگی۔ الا نمبر 5، پانچویں صورت جو عصبہ کی تھی، الا مگر، الا مگر ان یکون ہو، یہ کہ ہو بحذائہن، بحذائہن ان کے برابر میں، الا مگر ان یکون ہو بحذائہن ان کے برابر میں، ان کے برابر میں کیا آتا ہے؟ پوتا آتا ہے۔ ان کے برابر میں کیا آتا ہے؟ پوتا آتا ہے، مگر یہ کہ ہو ان کے برابر میں، او اسفلا یا ان کے نیچے، نیچے کون ہوتا ہے؟ نیچے کون ہوتا ہے؟ پڑ پوتا، منہن ان سے، غلام، یہ غلام ان یکون یہ اس کے لیے فاعل بن رہا ہے، ٹھیک ہے، یا اسم بن رہا ہے۔ ان یکون غلام، کہ ہو غلام، بحذائہن ان کے برابر میں یعنی پوتا ہو، او اسفلا یا ان کے نیچے ہو یعنی پڑ پوتا ہو۔ ٹھیک ہے، جب یہ پوتا ہو یا پڑ پوتا کیا ہوتا ہے؟ فیعصب، فیعصب تو یہ پوتا یا پڑ پوتا جو ہے یہ عصبہ بناتا ہے، من کانت بحذائہ جو اس کے برابر میں ہو، او فوقہ یا اس کے اوپر ہو، اذا لم تکن ذات سہم جبکہ وہ سہم والی یعنی فرض والی نہ ہو، ویسقط وہ ساقط کر دیتا ہے من دونہ اپنے سے نیچے والے کو۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہ پوتی ہے، دو بیٹیاں ہیں، ساتھ میں پوتا آ گیا۔ اب یہ پوتی جو ہے یہ پہلے کیا ہو رہی تھی؟ محروم ہو رہی تھی نا بیٹیوں کی وجہ سے، پوتا آ گیا، پوتے نے اس کو کیا کر دیا؟ عصبہ بنا دیا۔ پوتے نے کیا کر دیا؟ عصبہ بنا دیا۔ پوتے نے کیا کر دیا؟ عصبہ بنا دیا۔ اسی طرح یہی مثال پھر دیکھ لیتے ہیں، پوتی ہے، دو بیٹیاں ہیں اور پڑ پوتا ہے، تو یہ پوتی جو ہے دو بیٹیوں کی وجہ سے محروم ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، لیکن پڑ پوتا آ گیا تو اس نے کیا کر دیا؟ عصبہ بنا دیا۔
تو یہاں پہ تو دونوں برابر ہے، البتہ فرق کہاں پہ آ جاتا ہے؟ یہ مٹ کیوں نہیں رہا؟ یہ فرق کہاں پہ آ جاتا ہے؟ فرق یہاں پہ آ جاتا ہے، دیکھیں، پوتی ہے اور پوتا ہے، تو یہ آسبہ بن جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور یہی مثال جو ہے، پوتی ہے اور پڑ پوتا ہے، تو اب یہ یہاں پوتی آسبہ نہیں ہوگی، اس کو نصف مل جائے گا، اس کو کیا مل جائے گا؟ نصف مل جائے گا۔ تو یہ وہ صورت تھی جو نمبر 5، جو آپ کو سمجھا دی، امید کرتا ہوں سمجھ آ گئی ہوگی۔ نمبر 6، وَيَسْقُطْنَ بِالْإِبْنِ، وَيَسْقُطْنَ بِالْإِبْنِ، یہ سب کیا ہو جائیں گی؟ محروم ہو جائیں گی ابن کے ذریعے، یہ سب کیا ہو جائیں گی؟ محروم ہو جائیں گی ابن کے ذریعے، جی۔ تو یہ سارے احوال تھے جو آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ اب اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آیا تو پوچھ لے۔ جی، چلیے الحمدللہ۔ اگر کسی کو سمجھ نہیں آیا، دوبارہ یہ جو میں نے حل کروائے ہیں ان کو دیکھ لیں، سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔